अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रहर पाकिस्तान। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी हुई होगी, क्योंकि आपको मालूम है ईद की छुट्टियां इधर ख़त्म हुई, उधर सब फिर शोर व गुल शुरू, वही तमाशे शुरू, वही चैलेंजेस शुरू। तो तीन चार अहम बातें। एक तो जो अच्छी खबर है वो सबसे पहले आपको देते हैं। जो बहुत अच्छी खबर है वो ये कि आपको मालूम है चीन हमारा दरीना दोस्त है, अहम दोस्त है, और हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान के लिए वो एक पिवट है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, जो सिक्योरिटी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ऊंच नीच होती रही है इस रिलेशनशिप में, कभी और सीपेक जो है कभी तेज़ी पकड़ा, कभी उसमें बहुत लगा कि रुक गया है, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आज एक इतनी अच्छी चीज़ हुई नाजरीन, वेरी वेरी पॉजिटिव, वो ये कि हमने देखा कि चीन के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर जो मेंबर उनकी चाइनीज़ उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो आए, और आज उनके पाकिस्तान आने का एक जो बड़ा बुनियादी मकसद था वो ये कि सीपेक 2 पर जो फॉलो अप है वो किया जाए। और उसी हवाले से आज एक मीटिंग हुई पाकिस्तान में सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI से रऊफ़ हसन साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये सेनेटर अली ज़फ़र साहब ये भी मौजूद थे, और बाकी सीनियर मेंबर्स थे दोनों पार्टीज़ के। और उसमें बड़ी क्लियर कट ये मैसेज दिया गया चाइनीज़ को कि जो भी अंदरूनी सियासी मामलात हैं, पाकिस्तान इज़ ऑन वन पेज, क्लियरली ऑन वन पेज, जहाँ सीपेक का ताल्लुक़ और चीन का ताल्लुक़। तो ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे मईशत पर भी बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब तशरीफ़ रखते हैं, और आपको जैसे हम बता चुके हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्होंने बड़ी अहम ओहदे संभाले। UNDP और तमाम इदारे इनकी तरफ देखते हैं पाकिस्तान की और ख़ित्ते की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, पॉलिटिकल इकॉनमी, पॉलिटिक्स एंड इकॉनमी, उसके लिए इनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ। इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स हैं जो जहाँ के उन्होंने पाकिस्तान के अशरफिया के बारे में बड़ी तफसील में लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनइक्विटी के बारे में लिखा है, ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ी। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि अब जो बजट आए ये क्या देखते हैं, इसके असरात क्या होंगे और इसके इलाज क्या है, क्या बेहतरी हो सकती है कुछ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सो डॉक्टर साहब, अगर हम इसी से शुरू करें कि यही कहा जा रहा है बार बार कि जी ये कोई हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं थी, और दूसरी तरफ हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लागू करना था, तो जो हमने किया बस उससे बेहतर हम नहीं कर पाते। लेकिन साथ साथ अगर देखें तो GST जो लगा है 18%, ये कहा जा रहा है कि बच्चों के दूध से लेके, घी से लेके, नमक मिर्च से लेके, सब्जी से लेके हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तो फिर इज दिस द बेस्ट द गवर्नमेंट कुड हैव डन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अहम सवाल किया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट आने से पहले हम सबका ये ख्याल था कि रुझान जो होगा वो ज़्यादा इस पे होगा कि गवर्नमेंट में जो बेशुमार खर्चे हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि टैक्सेस में नुमाया इजाफा हमारी इकॉनमी इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो तरीक़ा बजट के डेफिसिट को कम करने का यही था कि खर्चों में कोशिश करके नुमाया तौर पर कमी की जाए, और उसके 2-3 तरीक़े हो सकते थे। एक तो ये कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन और मैनेजमेंट चेंजेस वगैरह करने की कोशिश की जाती। आपको तो सुन के शायद अंदाज़ा होगा कि ये प्रोग्राम जो है वो आगे शायद नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि कुल आमदनी जो अगले साल प्राइवेटाइजेशन से दिखाई जा रही है वो सिर्फ 30 अरब है, 30 अरब। डॉक्टर साहब, ये आप बहुत बड़ी बात फरमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शायद आगे ना बढ़े प्राइवेटाइजेशन? जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कि सिर्फ 30 अरब इनकम बता रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से, और लॉ के तहत जो भी प्राइवेटाइजेशन इनकम होती है इससे हमें डेट रिटायर करना पड़ता है, हमारे
لاز کے تحت۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ چلیں ہمارے جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے، ان کے تنخواہوں میں اضافے کا کیس ضرور تھا اور پینشنز میں بھی، مگر پینشن کے نظام میں واضح طور پر تبدیلی کی ضرورت رہے گی اور ہونی چاہیے تھی، مگر پینشن ریفارمز کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ یہ بھی ایک نامناسب سی بات تھی، اس لیے کہ آپ چاروں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ملا لیں تو پینشن کا بوجھ اس وقت تقریباً 2000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پینشن کے حوالے سے از اٹ ناٹ ورک ان پروگریس، یا آپ کا خیال ہے کہ یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ تو عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا، ڈاکٹر عشرت حسین بیٹھے تھے یہ کرنے۔ دیکھیے ہمیں سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے، صرف یہ کہ چونکہ بیوروکریسی انوالوڈ ہے تو ہر طرح کے بیریئرز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پینشن کا نظام بہت ہی ڈیفیکٹو ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح اسے ٹھیک کرنا ہے۔ تیسری طرف آپ آ جائیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ خیال تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ محدود ہو جائیں گے اور زیادہ فنکشنز ٹرانسفر ہو جائیں گے پروونشل گورنمنٹس کو، اور اس کے وجہ سے ہم نے 7th NFC ایوارڈ میں پروونسز کو بڑا شیئر دیا تھا جو کہ مناسب تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو تو سن کے شاید اندازہ ہو کہ اس وقت 40 ڈویژنز اور تقریباً اتنے منسٹریز موجود ہیں فیڈرل لیول پر۔ لیٹ 90s میں جب میں گورنمنٹ میں تھا تو I was chairing a downsizing committee۔ جی اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ مشکل سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت فنکشنز پرفارم جو کہ تھوڑے زیادہ تھے کرنے کے لیے صرف 18 ڈویژن کی منسٹریز کی ضرورت، اور وہ پھیلتے پھیلتے آج کہاں تک پہنچا 40۔ تیسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں جو پروجیکٹ صرف پروونسز کے باؤنڈریز کے اندر ایک پروجیکٹ اگر ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ پروونس کو کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں طے تھیں، مگر بجٹ میں جو اناؤنسمنٹ آیا اس میں ان میں سے کسی چیز کا کوئی خاص ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اخراجات کم ہونے چاہیے تھے، تو آپ ان اخراجات کی بات کریں جو منسلک ہیں SOE سے اور ڈپارٹمنٹس بند کرنے سے، یا آپ اس کے علاوہ، کیونکہ ایک یہ بھی تنقید آ رہی ہے کہ بجٹ بڑھا دیا پریزیڈنسی کے لیے، PM ہاؤس کے لیے اور اداروں کے لیے ایٹسٹرا، آپ کا خیال ہے وہ چھوٹا خرچہ ہے، وہ اخراجات اتنے بڑے نہیں؟ ایکچولی یہ جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ میجر، دیز آر دا وائٹ ایلیفنٹس، دیز آر دا بگ ونس۔ دیکھیے پینشنز جس طرح میں نے کہا کہ اب 2000 ارب اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز خاص طور پہ پاور سیکٹر کا بوجھ سبسڈیز وغیرہ کا 1500 ارب سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پہ کام کرنا تھا، مگر اس پہ کوئی خاص بجٹ میں رجحان نظر نہیں آیا۔ دوسری طرف آ جائیے کہ حیرت انگیز اضافہ دکھایا گیا ہے ریونیوز میں کہ 9200 ارب مشکل سے اس سال حاصل ہوں گے اور اگلے سال تقریباً 13000 ارب، یعنی کہ ایک سال میں 3800 ارب کا اضافہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری اکانومی میں مشکل سے اگلے سال اگر حالات کچھ بہتر رہے تو 3.5% شرح نمو، افراط زر گورنمنٹ کہہ رہی ہے 12.5، تو 16% اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکس ریونیوز میں 40% اضافہ کیا جی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو ایکسٹرا 24% ہے جو تقریباً 2200 ارب ہے، وہ ٹیکس کے میجر سے حاصل کر لیں گے؟ بہت مشکل، بہت مشکل۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بھی باتیں فرمائی، چاہے اسٹیٹ اور پرائیویٹائزیشن کی بات کی، کٹنگ ڈاؤن ڈپارٹمنٹس کی بات کی، پینشن کی ڈاکٹر صاحب یہ تو یقینی طور پہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 90s کی بات آپ نے کی کہ بھئی جب سے، تو یعنی 30 سال
30 سال سے پاکستان میں ان چیزوں پر واویلا ہو رہا ہے کہ جی یہ ختم کریں، یہ کریں، اور مارجن آف ایرر جو ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس کوشن ہے وہ تو شرنک ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ وہ سپیڈ جس سے یہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ کچھ بیان کریں کہ کیا حکومتیں ڈرتی ہیں؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ عام شہری، یعنی کہ جو لوگ نکالے جائیں گے جاب سے، ان کے لیے دقت ہوگی؟ ویئر از دا باٹل نیک ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز یہ تو معاملات کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمام پرانی چیزیں ہیں. جی آپ کا یہ بہت واضح سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ راج ہماری سینئر بیوروکریسی کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں وہ یہ کہ روزگار بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرپشن وغیرہ بھی پھیلتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا تھا 60s اور ارلی 70s میں جب پی آئی اے واز کنسیڈرڈ ماڈل. جی بالکل، ایبسلیوٹلی زبردست ہے. جی جی جی. اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہم نے ٹرانسفر کی مڈل ایسٹ کے ایئر لائنس کو، ہمارے پائلٹس نے ان کو سنبھالا جی. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ 650 ارب کا کیومولیٹو لاس ہے اور ہر سال تقریباً 70 سے 80 ارب تک پہنچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب واٹ ول چینج دس؟ ڈاکٹر صاحب اس کو بدلے، اس کو کوئی بتائیے تو صحیح، کوئی کیا گدڑ سنگھی ہے جس سے یہ ہو پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں میں یعنی 20 گھنٹے دن میں کام کر رہا ہوں اور لگ رہا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ہائپر ایکٹیویٹی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے کچھ along the lines جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ایک کوئلیشن حکومت ہے اور خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن پر پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سخت رجحان اینڈ دے ہیو آلویز ناٹ سپورٹڈ. جی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہی نہیں ہے بجٹ سپیچ میں، اور کل آمدنی صرف 30 ارب کی دکھائی گئی ہے. تو یہ ہے کہ ایک طرح سے جو کمپرومائز ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بہت سے ایسے اعداد شمار ہیں بجٹ میں، ہماری تو زندگی گزری ہے بجٹ کو دیکھنا، پیش بھی کیا. بات یہ ہے کہ اس بجٹ جو ہے، اگر آپ انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر لوں، حد سے زیادہ فریجائل بجٹ ہے. فریجائل اور فریجائل یعنی کہ ایک کمزور کا لفظ نامناسب ہے. جی بالکل، مگر یہ بہت نازک ہے، اس نازک ہے. اور ہوگا یہ کہ جب شارٹ فال ہو جائے گا، اب چھوٹا سا ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے یہ ازمپشن کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ہمارے چاروں صوبے ملا کے کیش سرپلس 1200 ارب کا دیں گے، جبکہ اس سال مشکل سے 300-400 ارب دے رہے ہیں، 3 گنا. جی یہ ہوا کیا؟ جی بالکل، یہ پروجیکشنز جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور کو دینے تو یعنی اونچ نیچ ہو جائے گی، تو دے فیل کہ they can still manage, get away with it. بتائیں گے کہ لوگوں پہ کتنا ہو جائے. اب دیکھ لیجیے چاروں بجٹ جو آئے ہیں اس میں سے کل جو سرپلس بن رہا ہے وہ ایک ہی پروونس ہے جو واضح طور پر سرپلس دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہے پنجاب، لیکن ان کی اپنی حکومت ہے. سندھ نے تو پہلی دفعہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ صفر بیلنس بجٹ، نو سرپلس. تو اب آپ یہ سوچئے کہ اس طرح کے نمبرز، اس طرح کی اسٹریٹجی، اس طرح کا پلان اس کو امپلیمنٹ آئی ایم ایف کے سامنے یہ تو ان کا کیا حشر ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ فرما رہے تھے ان کا پرائیویٹائزیشن کا معاملہ، پینشنز کا معاملہ، اور جو بجٹ ہے اوور سپینڈنگ ہے، ڈپارٹمنٹس کو وہ نہیں کیا جاتا، ڈاؤن سائزنگ نہیں ہوتی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسپائٹ ڈیولیوشن. وہ کہتے ہیں 18 کافی ہیں ڈپارٹمنٹس، لیکن ابھی شاید 40 ہیں، 40 ڈویژنز ہیں، 40 ادارے ہیں. تو سوچ لیجئے گا کتنے اخراجات اسی حساب سے بڑھتے ہیں، اور پھر
ساتھ ساتھ یہ بھی ہے سبسڈیز وغیرہ دی جا رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی کچھ آپ بتا سکیں گے لوگوں کو کہ جو سن رہے ہیں آپ کو، جو دیکھ رہے ہیں، کہ اس کا کوئی آخر علاج تو ہوگا؟ کیونکہ یہ سب ایک جگہ آپ جو بات بتا رہے ہیں سب بہت illogical, irrational اور ہارمفل فار دا پیپل آف پاکستان، لیکن یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ. اور دوسری طرف لوگوں کے لیے جو ٹماٹر ہے وہ 200 روپے کلو ہو گیا ہے، وہ پیاز ہے 110 روپے کلو ہو گیا ہے، نیمبو ہے وہ 1100 روپے کلو گئے ہیں. تو کیا بنے گا؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے جو کہہ رہے ہیں بہت اہم تھا. خیال یہ بھی تھا کہ اس بجٹ میں کوشش کی جائے گی کہ عوام کو کچھ حد تک ریلیف دیا جائے، اور اس کے 2 طریقے ہوتے. ایک تو یہ کہ کوشش کی جاتی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ کمی کے بجائے تو انہوں نے بے تحاشا، آپ نے خود منشن کیے، جو اسینشل آئٹمس پہ ٹیکس لگا دیا گیا، اس میں دوائیوں پہ بھی لگا دیا گیا، انپٹس ٹو میڈیسن. اب یہ دراصل سخت نامناسب تھا. دوسرا دیکھیے، اس وقت پاکستان میں غربت کا پیمانہ بہت بڑھ چکا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ بیچارے پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے، تقریباً 40%، اور 40 سے تھوڑا زیادہ فیصد. جی. اب نتیجہ یہ کہ آپ نے ہر چیز میں خرچے تو بے تحاشا بڑھا دیے. آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ اپنا جو ہے اس کو تقریباً 2 گنا کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت ہی اچھا پروگرام، اس کو بھی بڑھایا، پہلی دفعہ ہم اس کو بڑھایا، بہت کم بڑھایا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 460 سے 590، اس کو کم از کم 750 ارب تک لے جانا چاہیے تھا. اور جو ہم کیش ٹرانسفر ہر کوارٹر دیتے ہیں، اٹ شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ بین انڈیکسڈ ٹو انفلیشن. تو یہاں دیکھیے ریلیف پہ تو رجحان بہت کم رہا ہے، اور ٹیکس پہ ٹیکس لگائے گئے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ اب تو افراط زر پر پریشر پھر سے پڑنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ایسنشل آئٹمس پہ لگا دیے ہیں. دوسرا، آپ نے بجلی کے نرخ، آپ نے آج کی خبر پڑھی ہوگی کتنا اضافہ ہونے والا ہے. جی ہاں بالکل. اور چھوٹے جو کنزیومرز ہیں ان پر ایک فکسڈ اماؤنٹ لگا دیا گیا ہے جو پاورٹی کے لیول پہ ہے تقریباً. ڈاکٹر صاحب یہ تیسری بات، جی سوری فرمائیے. جی نہیں آپ فرمائیے. تیسری بات یہ ہے کہ خسارہ بڑھنے کا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں روپیہ چھاپے جائیں گے اور اس سے بھی افراط زر بڑھ جائے گی، انفلیشن. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کمیٹی ہے یہ فائنانس کمیٹی سینٹ کی، ہمارے پاس اس دن آئے ہوئے تھے جو ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے لیڈر جو مانوی والا صاحب، تو وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ سب چیزوں کو ریزسٹ کریں گے، اور وہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس پہ فائنانس کی کمیٹی ہے، وہاں ایک کنسنسس ہے، تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے دودھ پہ جو لگایا GST اس کو کم کریں تاکہ اس کی قیمت نہ بڑھے، اور چیزوں پہ تو ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹ میں یہ کمیٹیز نے اتنی ان کے پاس اسٹرینتھ رہی ہے کہ اس کو پش بیک کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو؟ دیکھیے، اس وقت فرق یہ ہے کہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ موجود ہے، تو ایک طرح سے کنسنسس کی ضرورت پڑے گی. اور آپ دیکھیے کہ کل اور آج بھی ایک ڈائلاگ چل رہا ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز. جی جی. تو اب بات یہ ہے کہ پالیسی ڈفرینسز اگر ہوں، اور خاص طور پہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، اب آپ دیکھیے کہ جو سیاسی پہلو ہے خرچوں میں وہ پھر سے واپس آ گیا ہے کہ آپ نے M&As وغیرہ کو 75 بلین کے پروجیکٹس کا پیسہ رکھا ہے. بالکل. یہ بیچ میں ختم ہو چکا تھا، پھر سے پولیٹیسائزیشن کا پروسیس، جسے ہم انگریزی میں پورک بیرلنگ کہتے ہیں، وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ سب نامناسب ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے، اور ہمیں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا. IMF بہت سے سوراخ نکالے گا اس بجٹ میں،
ایک چھوٹا سا اگزامپل میں نے آپ کو دے دیا کہ 1200 ارب جو ہے پروونشل کیش سرپلس، وہ کہیں گے جاؤ پروونسز سے کہو کہ کر کے دیں ہمیں، ٹیکس لگائیں پروونسز. پنجاب نے تو ایک ٹیکس بھی نہیں لگایا اور سندھ نے تھوڑا سا ٹیکس لگایا ہے. تو ابھی ڈائیلاگ کا بھی مسئلہ آنے والا ہے اگلے دنوں میں بٹوین پاکستان اینڈ IMF. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. پاکستان کے حالات، ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا، یہ حالات خراب ہو گئے ہیں کافی. اور البتہ اس وقت ہم جو چاہ رہے تھے ایک بہت ہی سلجھا ہوا، سوچا ہوا، ایک ویل ڈیزائنڈ بجٹ پیش کیا جاتا. میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ اٹ از ناٹ سو ویل ڈیزائنڈ. اٹ از ناٹ سو ویل ڈیزائنڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہم سے بات کر. ناظرین، بجٹ ظاہر ہے بہت اہم ہے، اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں پچھلے 3-4 برس سے جیسے جیسے پاکستان کی فائنینشیل سپیس شرنک ہوئی ہے اور بے انتہا شرنک ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا کہ سعودی عربیہ اور یہ مڈل ایسٹ UAE وغیرہ جو آپ کو یعنی کہ بیسکلی آنکھ بند کر کے پیسہ دے دیتے تھے، آپ کے ملک میں رکھواتے تھے، انویسٹمنٹ کرتے تھے، اور انویسٹمنٹ کے ساتھ جو بھی ہو یعنی کہ اٹ وازنٹ کلیئرلی اینڈ کلوزلی مانیٹرڈ، اور کبھی یعنی آپ پروفٹ لاس وغیرہ کا، ان کے پاس پیسہ بہت تھا اور آپ ان کے دوست بہت تھے. دوستی تو بھی ہے لیکن پیسہ اب ان کے پاس ایسے نہیں ہے، اور نہ کہ وہ طریقہ کار ہے دیکھنے کا، ملک چلانے کا. تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم آئی ڈونٹ گو ود اے بیگنگ بول. میں انویسٹمنٹ کے لیے کہتا ہوں کریں، لیکن انویسٹمنٹ کا بھی آپ نے سنا نا کہ جی 20 بلین آ رہے، پتہ نہیں 60 ارب آ رہے. یہ پچھلے سال کی بات ہے، ستمبر کی. وہ دن آج کا دن ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ 60,000 بھی نہیں آیا. تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی معاملات ہیں، گورننس کے بہتر کرنا ہے، اس کو بھی بہتر کرنا ہے، لیکن بہرحال کرنا تو ہوگا. نظر ہماری رہے گی اس پہ، اور اس پر ہم کلوزلی اس کو دیکھتے رہیں گے. جو فائنانس کمیٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور ایونچولی جو بجٹ پاس ہوگا لیٹ سی اس میں کتنی چیزیں جو بھی ڈاکٹر پاشا صاحب نے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو بیچ میں یعنی کہ دوز آر انکلوڈیڈ اور ناٹ انکلوڈیڈ. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے اور انہی معاملات پہ، وہی باتیں، وہی قصے، وہی شکایات، پاکستان کی سیاست. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر اینالسٹ، کالمنسٹ. اپنا پروگرام کرتے ہیں نقطہ نظر. پروگرام سے تو بہت بڑے ہیں، 40-50 سال ہو گئے ان کو پاکستان کی سیاست پر دیکھتے ہوئے، اس میں کسی حد تک پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہوئے. تو بہت شکریہ شامی صاحب پروگرام میں آنے کا. اور ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے خرم شہزاد ورک نے، ممبر نیشنل اسمبلی PTI کے لیڈر ہیں، پہلی دفعہ شو میں آئے. بہت شکریہ خرم، تھینک یو فار جوائننگ اس. اس سے پہلے شامی صاحب، ایک تو خیر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اس سے پہلے کہ ہم جائیں ان کے پاس، ورک صاحب کے پاس، یہ بتائیے گا کہ جو PTI کی اس وقت اب پالیسی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جلسے جلوس کریں گے تاکہ عمران خان کی رہائی ہو. شکریہ نسیم صاحب. دیکھیں PTI کو حق حاصل ہے کہ وہ جلسے کرے، جلوس کرے، رہائی کا مطالبہ کرے، لیکن جو رہائی کا راستہ ہے وہ تو عدالتوں میں سے نکلتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو پھر بات چیت ہونی چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھیں اور جائزہ لیں کہ کون سے مقدمے ایسے ہیں جن کو واپس لیا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے ہیں جو عدلیہ کے سپرد کیے جا سکتے ہیں. تو ماضی میں بھی اس طرح کے حالات پیش آ چکے ہیں. مختلف سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج بھی ہوتے رہے ہیں، انہیں سزائیں بھی ملتی رہی ہیں، مقدمات واپس بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ تو پاکستانی سیاست جو ہے اس میں تو یہ کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے مسلسل، اور ابھی بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور بدستور اسی روش اور اسی راستے پر گامزن ہے. تو یہ جو خان صاحب کے مقدمات جو ہیں یقیناً ان پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، ان کو ریلیف بھی ملنی چاہیے، اور جو مقدمات جو ہیں عدالتوں کا معاملہ ہے وہ ان کا جائزہ لے لیں. ان کو ریلیف مل بھی رہی ہے اور مل بھی سکتی ہے. لیکن آج جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جس طرح چینی وزیر آئے ہیں اور ان کے ساتھ سارے لوگ یہ مل بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ ایک پاکستانی سیاست میں یہ ایک
بڑا خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے مل بیٹھ سکتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. سلسلے کو دوسرے معاملات پر بھی غور کر لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. کیونکہ سلسلہ جو ہے یہاں رکنا نہیں چاہیے, یہ آگے بڑھنا چاہیے. بالکل بالکل ایسی بات. اگر ایسا ہو جائے جی تو میرا خیال یہ تو ہم اپنے معاملات جو ہیں ان کو وہ سمٹ جائیں گے. جی بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جی ورک صاحب فرمائیے گا. جی آنے والے دنوں میں یعنی کہ اگلے ہفتے 10 دن میں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ نے کیا کال فار اسٹرائک, اور آپ کو تو یو آر فیسڈ اگینسٹ یو نو یو آر فیسنگ اے وال, کیونکہ وہ تو آپ کو اجازت جی اوبیسلی ہم نے پہلے بھی بہت فیس کیا ہے اور ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک چلے گا عمران خان صاحب اندر رہیں گے ہم احتجاج کریں گے. احتجاج کرنا ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے اور ہم اپنے لیڈر کی رہائی تک اس کو جاری رکھیں گے, کنٹینیو رکھیں گے, چونکہ ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہیں کر رہے. ہمارا بڑا پرامن احتجاج ہوتا ہے اور پاکستان کی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے وہ بالکل پرامن احتجاج رہے ہیں. جو کچھ ہوا باقی کی کچھ چیزوں کے اوپر وہ ایک تاریخ ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی وقت آنے کے اوپر وہ انفولڈ ہوگا, سارا انفولڈ ہوگا انشاءاللہ. حماد اظہر صاحب کی طرح وہ عمران خان صاحب نے ہم نے سنا تھا جیل میں بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا, کہا تھا کہ جی ان کو کون نکلے اور لیڈ کریں, تو وہ کدھر گئے؟ خان صاحب نے خود کہا, حماد اظہر صاحب کو بھی, مراد سعید صاحب, اور جو ان کے زیادہ ٹارگٹ کے اوپر جو عمران خان صاحب کے زیادہ مخلص آتی ہیں. حماد اظہر صاحب نے ابھی کنونشن ورکر کنونشن میں خطاب کیا ہے حافظ آباد میں. جی ابھی ریسنٹلی آئی ٹو واز دیئر, تو بڑا زبردست وہاں پہ. انڈر گراؤنڈ چلے گئے. کیوں نہ انڈر گراؤنڈ جائیں؟ ان کے ساتھ ان کے آپ دیکھیں آج حماد اظہر کے بچے کدھر ہیں, وہ بچوں کے بغیر رہ رہے ہیں, وہ والدین کے بغیر رہ رہے ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں چودھری میاں اظہر صاحب. میں نے ان سے جتنی دفعہ پوچھا حماد بھائی کیسے ہیں, انہوں نے کہا بیٹا مجھے کچھ علم نہیں. ایک بڑے باپ کے لیے بیٹے کو نہ ملنا, پوتوں کو نہ ملنا, ان سے دور ہونا کتنی تکلیف دہ بات ہے. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا نا نکلیں تاکہ موومنٹ چلائیں. حماد کی پوری زندگی بڑی پڑی ہے. حماد کیا کرپٹ آدمی ہے؟ اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے, کوئی ایسا فیل کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک بھی زندگی کے اوپر ایف آئی آر نہیں, ایک بھی. نستعلیق سوفسٹیکیٹڈ ہمارا بھائی ہے وہ, اور عمران خان صاحب ان سے دل سے محبت رکھتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک اپنی جگہ ہے, لیکن میں تو آپ سے اب وہ آئیں گے, سامنے آئیں گے, پکڑے جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ 2 کیس, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, 4 کے بعد, اور پھر ڈزنز آف کیسز ان کے اوپر بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے تحریک کا جو اعلان کیا ہے, تو لگتا یہ کہ تحریک تو کم لیکن کورٹس میں زیادہ آپ لوگوں کو ملے گی ریلیف, کیونکہ تحریک تو آپ کی اٹھ ہی نہیں پاتی کیونکہ وہ چلنے نہیں دیتے. آج اگر امپارشلی کورٹ جو ہے غیر جانبدار ہو جائیں, جو کچھ ہماری عدلیہ ہے کچھ کے اوپر پریشر ہے, اس کی واضح ثبوت ہے جو ہمارے 5 ججز ہائی کورٹ نے لکھا, ابھی جو 6 ججز ہائی کورٹ نے لکھا, ابھی اے ٹی سی کے جج صاحب عباس صاحب نے لکھا, اس سے پہلے بھی کچھ ججز اپنا اظہار کر چکے ہیں. کچھ نہیں کر رہے, کچھ بالکل کھل کے کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ ان کے اوپر کون پریشر ڈال رہا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں کیسے بے شرم لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں. احسن اقبال نے بیان دیا ہے کہ 5 سال اور رکھیں گے عمران خان کو. وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ نہیں وہ تو کہنا چاہیے وہ گھٹیا مٹیا وہ خود زبان سے نہیں میں بالکل وہ یہ انہی کی میں زبان بول رہا ہوں, یہ انہی کی زبان ہے. یہ خواجہ آصف نے شروع کی ہے, یہ غیر پارلیمانی جو بالکل زبان ہے ادھر سے ہی آتی ہے. ہم ان کو بھی غلط کہتے ہیں. بالکل جو غلط کرے گا بالکل یہ غلط بات ہے. اب کنکلوڈنگ سینٹنس پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ اس ملک کی عوام نے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے عمران خان کے ہاتھ میں دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے اور پاکستان کو سنبھال لیں گے, اور پاکستان وہیں سے 6.2 سے اوپر جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو تحریک ہے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ٹیک آف نہیں کرے گی, کیونکہ جیسے کرے گی انشاءاللہ کرے گی, ضرور کرے گی. اس میں بہت جان ہے, اس میں بہت جان ہے. دیکھیں ہم قانون کا احترام دل سے رکھتے ہیں, ہم قانون اور آئین کا دل سے احترام رکھتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں. ہم کورٹس میں جائیں گے, اس کو ہم ختم کروائیں گے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.